सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब, मेंबर पार्लियामेंट, MNAs, MPs, मेरे पिपला के बुजुर्गों और नौजवानों, बच्चों, मैं आज पिपला बड़े ख़ास मकसद के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि पिपला के जितने लोग हैं और मेरे जो ख़ास तौर पे नौजवान हैं, आपने मेरी बातें बड़ी गौर से सुननी है, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर अभी तक और नौजवानों में इस चीज़ का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के लिए शजरकारी कितनी अहमियत रखती है। मैं ये चाहता हूं कि सारे पाकिस्तान के स्कूलों में एक सब्जेक्ट रखा जाए, बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जाए कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये कितना ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में शजरकारी करें। जो जंगल अंग्रेज छोड़ के गया था, अंग्रेज का तो ये मुल्क नहीं था, लेकिन जो जंगल अंग्रेज छोड़ के गया था, मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जंगल हम तबाह कर चुके हैं। कुंदिया ये अंग्रेज ने बनाया था और कुंदिया तकरीबन 20,000 एकड़ के ऊपर जंगल बनाया, छोड़ के गया वो, जिसमें तकरीबन 10,000 एकड़ पे दरख्त उगे हुए थे। और आज आप ये कुंदिया में देखें, ये जो मैं जब बचपन में मियां वाली आया करता था तो मुझे अभी भी याद है कि बड़ा जंगल था कुंदिया में। और आज हेलीकॉप्टर से मैंने ऊपर से देखा है, दरख्त ही नहीं नजर आते, जंगल में दरख्त नहीं है, यानी सारा जंगल तबाह करके रख दिया। और ये हमारे पाकिस्तान की अवाम को इसकी अहमियत ही नहीं पता कि क्यों जंगल इतने जरूरी हैं। नौजवानों में से आपको खास तौर पे आपसे मुखातिब हो रहा हूं, याद रखें ये आपके मुस्तकबिल के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि आगे अगर इस मुल्क में हमने जिस तरह पहले जंगल तबाह किए हैं, हमने इसी तरह जंगल तबाह किए, ये मौसम में तब्दीली आपका मुस्तकबिल तबाह कर देगी। मैं फिर से कहता हूं कि हम अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे कि ये शजरकारी इस मुल्क के लिए क्यों इतनी अहमियत रखती है। अल्लाह ने आपको वो मुल्क दिया है। इस मुल्क में जो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। आप में से कितनों को पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं? 12 मौसम है पाकिस्तान में। कितने दुनिया में मुल्क में 12 मौसम है? हर किस्म की चीज, हर किस्म का फल पाकिस्तान में उग सकता है। और अल्लाह ने जो हमें दरिया दिए हैं, इनके पानी का हम सही इस्तेमाल कर लें, ये पाकिस्तान दुनिया को अनाज देता है। हम कहते हैं जी गंदे महंगी हो गई, कभी सब्जियां महंगी हो गई,
کبھی چینی مہنگی ہو گئی. اس ملک میں تو کبھی مہنگی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جو زمین دی ہے، جو اللہ نے پانی دیا ہے، جو موسم دیا ہے، ہم تو دنیا کو یہ چیزیں بیچ سکتے ہیں. یہاں تو کبھی کسی چیز کی کمی ہونی نہیں چاہیے. ہماری غلطی ہے، ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے کہ درخت اگاؤ. دنیا کا جو سب سے عظیم انسان تھا، کسی وجہ سے وہ کہتا تھا درخت اگاؤ. اور وہ مسلمان جو ریگستان میں بسے، وہ جب اسپین میں گئے، جب انہوں نے اسپین فتح کیا، تو آج بھی جا کے دیکھیں اسپین میں باغات جو مسلمانوں نے ریگستان سے جا کے اسپین میں اگائے، جدھر انہوں نے دیکھا کہ موسم ہماری طرح کا موسم تھا. اسپین میں وہ موسم ہے تقریباً جو پاکستان میں ہے. وہاں باغات دیکھیں، جنگلات دیکھیں، یہ مسلمانوں نے اگائے تھے. کیونکہ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور وہ جو بھی کہتے تھے وہ ہماری بہتری کے لیے تھا. اور پھر سے میں کہتا ہوں، میں تقریباً میری اتنی عمر ہے جتنی پاکستان، 5 سال چھوٹا ہوں پاکستان سے، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا پاکستان میں ہم نے اپنے جنگلات تباہ کرتے ہوئے. بچپن میں نے چھانگا مانگا دیکھا، بڑے بڑے درخت تھے. چھانگا مانگا میں اب بڑے درخت ہی نہیں، کتنے رہ گئے ہیں. لوگوں نے قبضے کر لیے زمینوں پہ. اور یہ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو، سبطین خان آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ مجرم ہیں جنہوں نے ہمارے جنگلات کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو مجرموں کی طرح دیکھیں. 5 لاکھ فائن ہی نہ کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں. کیونکہ یہ جرم ہے اس قوم کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، بچوں کے مستقبل کے خلاف. اور یہ جو کندیاں کا جنگل ہم اب آباد کرنے لگے ہیں، اس میں جو اب ہم شجر کاری شروع کر دی ہے، میں کندیاں کے لوگوں اور نوجوانوں آپ کو خاص طور پہ کہتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری. اب اپنے اس جنگل کا دھیان رکھنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری، کیونکہ آپ کا مستقبل ہے یہ. اور یہ جنگل، میرے آج بات یاد رکھ لینا، جو یہ جنگل آپ کو نوکریاں دلوائے گا، جو خوشحالی دلوائے گا، جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو چند سالوں میں اندازہ ہونا شروع ہوگا. اور بس ساتھ ڈی آئی خان کے اندر بنجر زمینیں تھی. کبھی بھی کسی کو موقع ملے وہ ڈی آئی خان میں جا کے دیکھیں جو جنگل اگائے ہیں. بنجر زمین پہ، سیم کی زمین پہ آج ایسے جنگل اگے ہوئے ہیں. اور کئی جو ذمہ دار تھے انہوں نے خود کے پی کی حکومت کو کہا کہ جنگل اگاؤ. آج وہ اپنی زمین سے جدھر جنگل اگا ہوا ہے 50 ہزار روپیہ 1 ایکڑ سے صرف ان کو وہ جب لکڑی جلانے کی ملتی ہے، وہاں سے ٹہنیوں سے جو لکڑی جلاتے ہیں، وہاں جانور آ چکے ہیں، وہاں پرندے آ گئے ہیں. وہ سارا علاقہ ہی بدل گیا ہے. تفریح کے لیے لوگ اب سیر کرنے آتے ہیں وہاں. اور وہ بنجر علاقہ ایک بالکل عام لوگوں کے لیے ایک نعمت بن چکا ہے. اسی طرح یہ جو کندیا میں اب ہم بیری لگا رہے ہیں، یہ جو بیری لگے گی، یہ بیری یہاں کا مقامی درخت ہے. اس بیری سے جو شہد، پھر سے آپ یاد رکھیں، بیری کا جو شہد ہے اس یہاں میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس میں جو چینی کا کانٹینٹ ہے وہ بڑا نیچا ہے، صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. دنیا اس کو چاہتی ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ باہر سے لوگ پیسہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس بیری کی شہد کے اوپر. یہ دنیا کو آپ بیچ سکتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو خوشحالی آئے گی، علاقہ بدل جائے گا. اس کے علاوہ ماحول ٹھیک ہوگا. یہ جو گرم ہو رہا ہے موسم،
موسم کو ٹھیک کرے گا، بارشیں بڑھیں گی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی نعمت آئے گی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے درخت اگانا۔ اس کے علاوہ میاں والی کے لوگوں، یہ جو ہم پیسہ انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ پیسہ خرچ کر رہی ہے میاں والی کے اوپر، تعلیم پہ، ہم نے آپ کے سکول ٹھیک کرنے ہیں۔ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہسپتال ٹھیک کر رہے ہیں، تاکہ یہاں مجھے پتہ ہے لوگوں کے کتنے برے، اگر یہاں کوئی بیماری سیریس ہوتی لوگوں کو اسلام آباد جانا، پنڈی جانا پڑتا تھا۔ انشاءاللہ ہسپتال ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ہسپتال بنا بھی رہے ہیں۔ آپ کے پانی کا بندوبست، یہ جو امجد خان نے بات کی مہاڑ کے علاقے میں، یہ انشاءاللہ میں امجد آپ سے بات کروں گا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اس علاقے میں جدھر پانی بڑا نیچا ہے۔ اوپر وہاں پچھلے عیسیٰ خیل میں خٹک بیلٹ میں پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اور مجھے، کیونکہ میاں والی میں جب پھرتا تھا علاقے میں، تو سب سے زیادہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی تھانے سے بچائیں، جھوٹے کیس ہوتے ہیں، تھانے میں انصاف نہیں ملتا۔ میں آج اب سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں، شعیب دستگیر۔ اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو غنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ بڑے ڈاکوؤں کو جب پکڑتے ہیں چھوٹے چور ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے، چھوٹے کرپٹ لوگوں کو پکڑتے رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کو چھوڑتے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہاں چوری بڑھتی گئی ہے، کرپشن بڑھتی گئی ہے۔ یہ ہماری حکومت، پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ ڈال رہی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کرپشن نیچے جانی شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے خوشی یہ ہے کہ یہاں جو آپ میاں والی ڈسٹرکٹ میں یہ جو نمل یونیورسٹی بن گئی ہے، یہ صرف میاں والی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ باہر سے پاکستان، سارے پاکستان سے ابھی بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے، یہ وہ یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی آج میری بات یاد رکھنا، باہر سے دنیا سے لوگ یہاں نمل یونیورسٹی میں پڑھنے آیا کریں گے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے ڈی جی خان میں، ڈیولپمنٹ فنڈ اور میاں والی میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک چھوٹا سا علاقہ سارا پیسہ ادھر خرچ ہو، باقی سارا پنجاب پیچھے رہ جائے۔ ملک تب ترقی کرتا ہے جب ایک ملک اپنے وہ علاقوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ سارا میاں والی ادھر چلے جائیں، ڈی آئی خان، ڈی جی خان، تونسا، یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، مظفر گڑھ، یہ سارا جو مغربی علاقہ ہے پاکستان کا یہ پیچھے رہ گیا، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے جو غریب علاقے ہیں، کمزور علاقے ہیں، ملک کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، یہاں لوگوں کو اٹھایا جائے اوپر۔ میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مشن ہے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا۔ میری مشن یہ ہے جو مشن قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا جو کہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بننا تھا، جو ہم غلط راستے پہ چل گئے۔ بجائے فلاحی ریاست بننے کے ساری ریاست میں تھوڑے سے لوگ امیر ہو گئے
اور عوام نیچے رہ گئی. پڑھائی میں پیچھے عوام کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا, پڑھائی میں پیچھے رہ گئے. علاج کا یہ ہے کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو سرکاری ہسپتالوں میں بہترین علاج تھا. آج اگر اچھا علاج کروانا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤ. سرکاری ہسپتالوں میں بیچارہ صرف غریب آدمی جاتا ہے. اردو میڈیم سکولوں میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے سارا پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اردو میڈیم سکولوں سے نکلتے تھے. آج اردو میڈیم سکولوں سے ہمارے جو بچے نکلتے ہیں اچھی نوکریاں نہیں لے سکتے. انگلش میڈیم میں جانا پڑتا ہے جدھر صرف تھوڑے سے لوگ جاتے ہیں. اور جس پاکستان میں جو بننا چاہیے تھا وہاں ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی لوگوں کو روزگار دینا. اور اگر روزگار نہیں ملتا تو جس طرح باہر میں فلاحی ریاست میں ہوتا ہے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار ریاست نہیں دلوا سکتی. یہ ہے وہ فلاحی ریاست جدھر عدالت میں اگر غریب آدمی جائے تو ہم اس کے لیے وکیل کر کے دیں. وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں. پہلا سال ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ملک ملا جس کو کنگال کر کے دیا, مقروض کر کے دیا. اس کے باوجود آج پنجاب کے اندر اب تک 50 لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں, ہیلتھ انشورنس. 7,20,000 روپیہ ایک کارڈ پہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں اپنا مفت. 60 لاکھ خاندانوں تک ہم نے یہ پہنچانا ہے ہیلتھ کارڈ پنجاب میں. پختونخوا میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے غریب لوگوں کو پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں گے. وہ قبائلی علاقے میں ہم سب کو, جو پہلا قبائلی علاقہ تھا, سب کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کفالت کارڈ, جو غریب ترین لوگ ہوں گے ان کو وہ کارڈ جائے گا تاکہ وہ ان کو ہر مہینے پیسے ملیں. اس کے علاوہ ہم قرضے دیں گے سود کے بغیر. ہر سال ہر مہینہ دیں گے ہم. 80,000 لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ سود کے بغیر اپنے لیے کاروبار شروع کر سکیں. ہر سال 50,000 نوجوانوں کو اسکالرشپس دیے جائیں گے جو غریب طبقے سے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم آگے بڑھا سکیں. خواتین جو دیہات میں رہتی ہیں ہم نے شروع کر دیا پروگرام, ان کو ان کی مدد تاکہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں. ان کو ہم بھینسیں, گائیں, مرغیاں دیں گے تاکہ وہ اپنی آمدن بڑھا سکیں, گھر میں اپنی دیہات میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بہتر کر سکیں. یہ پورا کوشش ہے ہماری کہ نیچے سے ہم طبقے کو اوپر اٹھائیں. اور انشاءاللہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو کہ پاکستان کو شروع سے اپنانا چاہیے تھا, ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.